14 मई को इलेक्शन होने चाहिए। घरों पे इस किस्म के छापे नहीं मरवाए थे। ग्रांट रियाज साहब उनका कोई पता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी सूरत हाल बहुत गंभीर है। इलेक्शन जो है वो आने को हैं और सियासी जमातों की आपस की लड़ाइयाँ अब लगता है कि दोबारा शुरू होने को हैं, क्योंकि ये हुकूमत का दौर ख़त्म हो चुका। और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हो रही है, उस हवाले से और इस पोलिटिकल सिचुएशन में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला मलिक, सदर सिविल सोसाइटी नेटवर्क पाकिस्तान। और साथ ही उनको हम देखते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं अदालतों के अंदर ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो पेश रहते हैं। उनसे हम बात करते हैं सारे सूरत हाल में हमारे साथ ही। जी अस्सलाम वालेकुम सर। बस तो ये बताइएगा, आप ह्यूमन राइट्स के मामलात को देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बड़ी सरीहन जो है वो वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की, और अदालतों पे भी कोई नहीं सुन रहा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जुल्म की रात आखिर कब इख्तिताम हो गया इसका? देखिए, बहुत शुक्रिया कि आपने आज के तनाज़ुर में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाया है। देखिए, पिछले 15 माह से जिस तरह गैर आइनी तौर पर, गैर इखलाकी तौर पर, क्रूअलिटी के साथ क्रूअल जो हुकूमत चलाई गई, और PDM की हुकूमत बुनियादी तौर पर मीडिया की आज़ादी को दबाने के लिए थी, ह्यूमन राइट्स को ख़त्म करने के लिए थी, और इसमें कोई आइन और कानून नहीं था। आपने देखा होगा कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह हुक्म दिया कि 14 मई को इलेक्शन होने चाहिए, इनकाद होने चाहिए, तो किन किन इदारों ने जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस बात का मजबूरी का इजहार किया कि लॉ एंड सिचुएशन नहीं है, पैसे नहीं है, अदलिया के लोग हमें अवेलेबल नहीं है, मुसल्लफ़ात के लोग अवेलेबल नहीं है, मुल्क की सूरत हाल ऐसी है। एक पिक्चर पेंट की गई कि जैसे मुल्क में बहुत कुछ गड़बड़ हो रही है, मुआशी सूरत हाल नहीं है, सियासी सूरत हाल अच्छी नहीं है, ज़्यादा इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन इस टेन्योर में यकीन जानिए, पाकिस्तान की तारीख का वर्स्ट तरीन ये दौर था। इससे बेहतर तो मैं ये समझता हूँ कि जो ज़ियाउल हक साहब का मार्शल था वो बेहतर था, क्योंकि आपको अपने दुश्मन का पता था कि अगर मैंने ये किया तो ये शख्स मुझे हिट करेगा, अगर मैंने इस किस्म की चीज़ उठाई तो फलां इदारे से लोग मुझे पकड़ लेंगे, अगर मैंने ये किया तो पुलिस आ जाएगी, या बहुत सारे कानून नाफिज करने वाले इदारे आपके यहाँ आ जाएंगे। लेकिन उस दौर में भी जो माएँ बहनें थीं, इसका तकद्दस था। ये क्रेडिट ज़ियाउल साहब को जाता है कि उन्होंने जो घरों पे इस किस्म के छापे नहीं मरवाए थे, घरों को जाकर डिस्ट्रॉय नहीं किया था। जैसे कि दहशत गर्द होते हैं तो उनके ठिकाने तबाह कर दिए जाते हैं। उस दौर में भी ह्यूमन राइट वायलेशन शदीद हुई थी, लोगों कोड़े मारे गए थे, लोग पाबंद सलासर रहे थे। लेकिन ये 15 महीने भी इससे कहीं कम नहीं है। आपने देखा होगा कि एक ऐसा शख्स जो आज़ादी इज़हार के लिए आवाज़ उठाता था, मेरी मुराद अरशद शरीफ साहब से है, उनका वो शहीद कर दिए गए, उनका आज तक कोई पता नहीं है। लेकिन वो शख्स था जो मुहिब्बुल वतन था, ट्रूली पैट्रियट था, और उसकी मेरे ख्याल सहाफ़त के जो 70% अगर हम कहें तो वो अपने मुल्क के लिए थे, मुल्क के इदारों के साथ वाबस्त के लिए था। उसने अपनी जो मुसल्लह अफवाज के इदारे हैं उनको उठाने में, उनका मुराल हाई करने में, जंगों के दिनों में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। एक ज़माना था कि हमने गाने सुने थे, सॉन्ग सुने थे कि ये पुत्र हटाते नहीं बिक दे, जब 65 और 71 की लड़ाई हुई थी। तो उस दौर के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी की कंट्रीब्यूशन ना वो शख्स की थी, लेकिन आज तक ऐसे शख्स के भी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। दूसरी, आपको याद होगा कि हमारे भाई इमरान रियाज साहब, उनका कोई पता नहीं है। वो भी ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, वो अच्छी बात करते थे। एक ऐसा नैरेटिव जो करप्शन में मबनी था, और उसको बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की एक, और उस वक्त के 2018 की सिस्टम की बाकायदा तौर पर एक टाइम फ्रेम के साथ हिमायत हासिल थी कि ये लोग करप्ट हैं, और उस बयानिए को उन्होंने बिल्कुल कौम के सामने रखा कि वाकई ही करप्ट हैं, और डॉक्यूमेंट्री तौर पर भी साबित भी किया। फिर समी इब्राहिम का, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो एक लंबी फहरिस्त है। उसके साथ जो सिविलियन है, उसके साथ जो हमारे मीडिया के कैमरामैन हैं, रिपोर्टर हैं, अब तो यूट्यूबर आ गए हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आ गए हैं, कि जदीद दौर में हम फिफ्थ जनरेशन वॉर में हम जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम 15 माह को टोटलिटी में लें इज्तिमाई तौर पर, तो जो मुल्क की सूरत हाल थी वो ऐसी है कि जिस पर इसराइल को भी ये कहना पड़ा कि पाकिस्तान की में सूरत हाल ऐसी अच्छी नहीं है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है। और हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारा दरीना दुश्मन, जिसने हमारे 14
لاکھ لوگوں کو شہید کیا تھا پارٹیشن کے وقت، اس کو بھی کہنا پڑا کہ پاکستان کا ذکر چھوڑیں. تو یہ بات ہمارے لیے باعث تصدیق تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 15 مہینوں میں جتنی بےحمتی ہماری مقدس کتابوں کی ہوئی، ہماری مقدس ہستی کی ہوئی، پہلے زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی. ان 15 مہینوں میں جس طرح عام شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پابندیاں لگائی گئیں، آزادی اظہار پہ پابندیاں لگائی گئی. اب دیکھیں نا، دکھانے کو تو سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ جو آرڈرز ہیں بند کرنے کے وہ کہیں نہیں ہیں. آپ عدالتیں ایک طرف پکڑتی ہیں، دوسری طرف چھوڑ عدالتیں بیل لے لیتی ہیں. جب وہ باہر نکلتا ہے پھر کوئی ان کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. تو اس میں نہ تو کوئی آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے، بلکہ جس طرح آپ ہماری یہ الماریوں میں دیکھ رہے ہیں کہ کتابیں بند پڑی ہیں، تو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے عملی طور پر اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور اس میں اس کی شدید وائلیشن ہوئی ہے. جس طرح بچیوں کی جہیز اٹھا کے لے گئے پولیس والے. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ادارے انہوں نے ہاتھ رنگے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک پلاننگ کے تحت موجودہ حکومت نے، پی ڈی ایم حکومت نے، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو بدنام کیا. اس کی چونکہ نواز شریف جب یہ کہتا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، اور باجوہ صاحب کو وہ برملا اظہار کرتا تھا کہ نفرت کا اظہار کرتا تھا، تو وہ جو بیانیہ ہے یہ اس حکومت نے بالکل ایک ڈائریکشن کے تحت، ایک پری پلان کے تحت ایک پولیٹیکل پارٹی کو لڑایا، اور ایک بیانیہ ایسا ڈیولپ کر دیا ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اینٹی اسٹیٹ ہے، اینٹی پیپلز ہے جسے ہم کہتے ہیں. بالکل ایسے ہی، اور اس کو کافی حد تک یہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں، کامیاب بھی ہو گئے ہیں، اور بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں اندر کھاتے. یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ یہ اوور کپ آف ٹی بیٹھتے ہیں تو یہ کس طرح کہتے ہیں، دیکھا ہم نے اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں حکومتوں سے نکالا کس طرح عوام میں رسوا کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ادارے ہیں، سچی بات ہے ہمارے ادارے ہیں. یہ جو بچے ہیں جو لڑ رہے ہیں روزانہ شہید ہوتے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے بہن بھائی ہیں. لیکن یہ ہے کہ جس طرح ان کو یہ ایک بیانیہ بنایا گیا کہ فلاں پولیٹیکل پارٹی، جو فلاں جرنلسٹ، جو فلاں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، جو فلاں ایڈوکیٹ، یا فلاں آرگنائزیشن آپ کے خلاف ہے، تو یہ سوشل میڈیا کے بچے آپ کے خلاف ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ہمارے بچے بڑے محبت وطن اداروں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اداروں میں شامل ہیں. اور یہ وہ مائیں ہیں شہداء کی جو روتی نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر شہید کی ماں رو پڑی تو اگلی ماں اپنے بچوں کو اس فوج میں نہیں بھیجے گی. ہماری فوج ہے. یہ دیکھیں نا، اب ہم بات چیت کر رہے ہیں، اگر کوئی اس کا نیگیٹو سن لے تو یہ غلط بات ہے. اس کو سوچنا چاہیے تھا. یہ جو گلفام اور ملک صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں، یہ ملک کے مفاد میں ہے. ہم برجنگ کرنے والے لوگ ہیں، ہم چیزوں کو کم کرنے والے لوگ ہیں. دیکھیں یہ عمران ریاض، ارشد شریف، سمیع ابراہیم، عارف عبید بھٹی، میں کس کس کا نام لوں، صابر شاکر، یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے بلیو کرے اسٹیبلشمنٹ کا پرچم بلند کیا. ان پہ تو لوگ تانے لگا دیتے تھے، ٹرولنگ کرتے تھے، وہ وردیاں پہنا دیتے تھے اور فوجی ٹوپیاں پہنا دیتے تھے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ لوگ پاکستانی تھے، وہ محب وطن تھے، وہ اپنے اداروں سے پیار کرنے والے لوگ تھے. اب ان کے خلاف وہ لوگ جو ماضی میں باعث نفرت تھے، باعث تضحیک تھے، اور جن پر میڈیا پر پابندیاں لگتی تھیں، آج وہ میڈیا چینل پر بیٹھ کر اگر عمران ریاض کے خلاف بات کریں، ارشد شریف کے خلاف بات کریں، اور یہ کہیں کہ یہ لوگ اینٹی اسٹیٹ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ نیریٹو بالکل غلط ہے. یہ جو پرسپشن ہے ہمیں اس کو بدلنا چاہیے تھا، ہم نہیں بدل سکے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ 15 ماہ کا جو جس پاکستان ایک جیل میں بند تھا، جس طرح صوبوں کے ساتھ لڑایا گیا، قومیتوں کے خلاف لڑایا گیا، مذہب کی ایک واضح تقسیم میں نظر آ رہی ہے، لوگوں کو مذہب سے متنفر کیا گیا. اور یہ جس طرح مختلف صوبوں میں یہ جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہیں یہ بڑھی ہیں، اور یہ بڑی ہیں، اور جو دہشت گردی کی کروائیاں بڑی ہیں. وہ جو ایک ہم نے نیکٹر کا ادارہ بنایا تھا، جو ایک 13 پوائنٹ نیشنل ایجنڈا، وہ ایک ایجنڈا بنا تھا 2014 کے بعد اے پی سی میں ایک ایجنڈا حملوں کے بعد ہوا تھا، اس کو بالائے طاق رکھ دیا گیا. رانا ثناء اللہ جیسے مجرم شخص کو وزیر داخلہ بنایا گیا معزز صاحب. اور پھر جو کیبنٹ تھی اس کے 70% وہ لوگ تھے جو مجرمانہ ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے. تو یہ تو ہے ملک کی وہ صورت جو ملوث تھے انہیں کی وزارت بھی دے جی، اسی کی وزارت بھی دے گی. پھر جو ملک کا وزیر اعظم تھا. اب دنیا میں سر آپ کی کیا عزت رہے گی؟ اب آپ کے چینل کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، روزانہ پسند کرتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو اوورسیز ہیں ان کا ٹرسٹ ٹوٹا ہے. اوورسیز ہمارے ایمبیسڈر ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ان کا پاکستان میں بڑا نام ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کیا خواب دیکھتے ہیں؟
مثلاً یہ جو بچے گرفتار ہیں یہ کیا خواب دیکھتے ہیں؟ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن نہیں ہونا چاہیے، پاکستان میں یوتھ کا مستقبل بڑا برائٹ ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو گلی محلوں میں نشہ کرتے ہوئے نہیں، جس طرح آپ لکشمی میں چلے جائیں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ نشہ کر رہے ہیں اور گندے انجیکشن لگا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو کھیلوں کے گراؤنڈوں میں ہونا چاہیے، ان کو اسپتال میں ڈاکٹرز ہونا چاہیے، ان کو انجینئرز ہونا چاہیے، ان کو سائنٹسٹ ہونا چاہیے، ان کو آئی ٹی ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ سر ہماری یوتھ کی تو یہ خواب ہے، لیکن ہمیں لیپ ٹاپ دے کر لولی پاپ دے کر ہمیں تو تنخواہ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اشرفیہ کے لوگ ہیں۔ یہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، یہ پاکستان ان لوگوں کا پاکستان ہے جو اینٹی پاکستان تھے، جو اینٹی قائد اعظم تھے، جو تقسیم کے خلاف تھے۔ یہ تو گوروں کے سچی بات ہے، تاریخی بات ہے، کتے نہلانے والے لوگ تھے۔ اب یہ جانور نہلانے والے لوگ یا چاپلوسی کرنے والے لوگ یا مخبر ٹائپ جو گوروں کے زمانے میں مخبری کرتے تھے، ان لوگوں کی جو تحریک آزادی کی شمع روشن کر رہے تھے، ایک لڑائی لڑ رہے تھے، یہ ہمارے خوابوں کے قاتل ہیں۔ میرے ان والدین کے قاتل ہیں جو 14 لاکھ تقسیم کے بعد جب آ رہے تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو میرے بچے باہر کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں لیکن آپ پابند صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے باہر ڈاکٹرز ہیں لیکن آج پابند صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قوم کے بچے ہیں۔ دیکھیے یہ وہ لوگ خواب لے کے آئے تھے جن کے کوئی فائنینشیل پرابلم نہیں تھے، بالکل، لیکن یہ پاکستان ایک روشن پاکستان کی اور بہتر پاکستان کی توقع لے کے آنے والے لوگ آئے ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو اس کے سارے ذمہ دار کون ہیں؟ دیکھیں تاریخ کو ضرور پڑھنا چاہیے، تاریخ کبھی جھٹلاتی نہیں ہے، تاریخ ہمیشہ مورخ لکھے گا تو سچ لکھے گا۔ دیکھیں 75 سالوں میں کتنے انہی لوگوں نے حکومت کی ہے نا، انہی لوگوں نے ریاست کے اداروں کو گندا کیا، انہی لوگوں نے ریاست کے اب جب ان کو نکالا گیا، نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ نکالا گیا، تینوں دفعہ یہ کہا کہ یہ کرپٹ ہے، یہ اینٹی اسٹیٹ ہے، یہ انڈین کے ساتھ جو ہمارے شہداء کی لاشوں پہ پالیٹکس کرتا ہے، یہی ایجنڈا تھا نا، یہی تھا۔ اسی طرح میرے مطلب بیٹے شہید کی حکومت کو بھی اسی طرح نکالا گیا، کرپٹ ہے۔ دیکھ رہے جب، اور پھر ان میں لوگ کون ہیں؟ انفارچونیٹلی ہماری جو یوتھ ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان میں جو 75 سالوں میں یہ لوگ ہیں، جب یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں میرا دادا یہ تھا، میرا پردادا، پھر میرا چاچا آیا، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے پاکستان میں جتنی سیاسی جماعتیں بنی ہیں تو ان میں شامل ہو گئے، اور پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو گندا کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ میں شامل ہو گئے۔ لیکن ہاں اسٹیبلشمنٹ سے ایک ضرور یہ زیادتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ان لوگوں کو اپنا ساتھ بٹانا چاہیے تھا جو پاک دامن ہے۔ آج کتنی ایک نہلیت کی بات ہے، کتنی ایک ایسی پریشانی کی بات ہے، المیہ کی بات ہے کہ 25 کروڑ لوگوں میں سے ایک شخص آپ کو ایسا نہیں مل رہا جس پر پوری قوم کا اعتقاد ہو کہ وہ نگران حکمران بن سکتا ہے۔ اور نگران حکمران نے کیا کرنا ہے؟ کوئی آٹے دال اور وہ دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بانی، اس نے صرف ریاست کی الیکشن کمیشن کے رول کے مطابق، سیکشن کے مطابق وہ جو انتظام ہے اس کو چلانا ہے، الیکشن کا انعقاد کرنا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی کیپیسٹی ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اس کو ہوا بنا دیا، کیئر ٹیکر صاحب، کیئر ٹیکر صاحب، نگران وزیر اعظم، ایسے کہ جیسے نگران وزیر اعظم آنا ہے میرے ہیلتھ کے، میرے ایجوکیشن کے، میرے یوتھ کے، میرے انوائرمنٹ کے، میرے جتنے بھی مسائل ہیں کلائمیٹ کے، وہ حل ہو جائیں گے، اور یہ 3 مہینوں میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا کر چلے جائیں گے۔ یہ قوم کے دشمن ہے، یہ امن کے دشمن ہے، یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہیں، یہ ریاستی اداروں کے خلاف ہیں۔ ان کی ماضی کی اگر آپ تقاریر اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان ان کے ہاتھوں میں محفوظ نہیں